अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी के साथ खैर का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ बूझ दे देता है। यानी दुनिया की हर समझ बूझ से बेहतर, हर समझ बूझ से बरतर दीन की समझ बूझ है। क्योंकि जैसे ही आपको दीन की समझ आने लग जाती है, आपकी दुनिया की जिंदगी खुद से दुरुस्त होने लग जाती है। क्योंकि दीन आपको खैर ही खैर सिखाता है। वो सारे पजल के पीसेस जो आपको परेशान कर रहे होते हैं, दीन उनको उनके खानों में बिठा देता है और इंसान एकदम सुकून में आ जाता है। लेकिन जब वो दीन की समझ नहीं रखता, तो नेचुरली क्या उसका दूसरा नतीजा क्या हो सकता है कि वो अपनी समझ बूझ के मुताबिक जिंदगी के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर दूसरे इंसानों की समझ के मुताबिक जिंदगी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। और इंसान तो गलती करते हैं, वो तो आज कुछ कह रहे होते हैं, कल कुछ कह रहे होते हैं, उनके तो तजुर्बात होते हैं और वो उन तजुर्बात की बिना पर बोल रहे होते हैं। तो हो सकता है कि वो आपको गलत मशवरा दें और उनका आपके बारे में फैसला गलत हो। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कोई चीज हमको बताता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब मखलूक का मालिक है। उसको हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच समझ सब कुछ पता है। उसको हमारी जिंदगी के मसाइल का पता है। तो जो गाइडेंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं ना, उसकी वजह से हमारी जिंदगी के पजल्स सॉल्व होते हैं। लेकिन जब हम वो गाइडेंस लोगों से लेने की कोशिश करते हैं, तो हम और उलझ जाते हैं। हमारा पजल सॉल्व भी नहीं होता और हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। हम जिंदगी से थक जाते हैं, उससे टकरे मार मार के, उससे झगड़ झगड़ के। हम्म? जैसे वो मैंने बताया था ना कि एक नहर के एक किनारे पे जिराफ खड़ा था और दूसरे किनारे पे हिरन खड़ी थी, डियर। तो उसने डियर ने पूछा दूसरे किनारे पे खड़े जिराफ से कि भाई कितना है पानी दरिया का? उसने कहा घुटनों घुटनों तक। तो उसने कहा घुटनों तक? फिर तो मैं आराम से दरिया पार कर जाऊंगी। और वो जैसे ही दरिया में गई तो पानी बहा के उसको ले गया, क्योंकि उसके घुटनों तक नहीं था, उसके सर तक था। घुटने तो जिराफ के थे। तो सुबहान अल्लाह, people, if they are not guided by Allah subhanahu wa ta'ala and they don't know कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या गाइडेंस है, कि उसके मुताबिक वो आपको सीधा रास्ता दिखाते हैं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर लोग अपनी समझ के मुताबिक करेंगे, तो वो अपने दिमाग, अपने तजर्बात की वजह से आपको हो सकता है ऐसा मशवरा दे दें जो आपको सूट ना करता हो। लेकिन जब वही गाइडेंस वो कुरान से या हदीस से लेकर आपके मसले को समझकर और फिर उसके मुताबिक आपको गाइड करेंगे, तो फिर आप बच सकते हैं। इसलिए दीन की समझ बूझ बहुत जरूरी है, क्योंकि दीन की समझ बूझ के साथ विजडम आता है, हिकमत आती है। आप सीरा पढ़ते हैं तो आपकी बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हल हो जाते हैं, दिमागी, रूहानी, जिस्मानी, माशरती, माशी, you name it and you can get the answer from there. सो दीन की समझ बूझ के लिए डेफिनेटली बहुत दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे दीन की समझ बूझ दे। उससे दुनिया भी बच जाती है और आखिरत भी बच जाती है। इंसान दुनिया में भी इज्जत वाला हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको इज्जत से नवाजता है, और आखिरत में भी वो उसकी जान जो है ना बच जाती है और जन्नत में पहुंच जाता है इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। चलिए जी, आज हमारा चैप्टर बड़ा मजे का है। जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है वो सिद्क का है। इधर जो टाइटल उन्होंने दिया हुआ किद्ब का दिया, लेकिन हम सिद्क को करेंगे फोकस, और हम कहेंगे कि हम सच्चाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि सच्चाई एक ऐसी क्वालिटी है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है। और अल्लाह ताला के तमाम पैगंबरों में आपने देखा, अगर आप कुरान कुरान में आपने नोटिस किया हो, तो हर पैगंबर सच्चा था, अमीन था, सादिक था।
سچائی ایک ایسی کوالٹی ہوتی ہے جس کی بغیر، یعنی ہر پیغمبر کی باقی زندگی بھی سچائی پر مبنی تھی. پھر جب انہوں نے اللہ کا پیغام دیا تو لوگوں نے ان کی سچائی کے اوپر تان نہیں کر سکے، ان کو بلیم نہیں کر سکے یہ کہ تم جھوٹے تھے، پہلے بھی تو تم جھوٹ بولتے تھے تو اب بھی جھوٹ بول سکتے ہو. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس کوالٹی سے نوازا ہوا تھا کہ لوگ ان کو یہ تانا نہیں دے سکے کہ تم جھوٹے ہو. انہوں نے اور الزام لگائے، اور جب انہوں نے ان کو جھوٹا کہا تو پھر وہ خود شرمندہ ہوئے، کیونکہ ان کو اپنے دلوں میں بھی پتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں الصادق الامین، کہ جب ان کا اتنا بڑا جھگڑا ہوا کہ سارے اپنا خاندان، قریش کا اپنا خاندان، دے وڈ ڈائی فار ایچ ادر. قریش ایسا تھا کہ دے وڈ ڈائی فار ایچ ادر، کہ کوئی غلط بھی کام کرتا تھا تو وہ اس کی خاطر جان دے دیتے، تو وہ ایک دوسرے کو مارنے لگے تھے کیونکہ انہوں نے ہجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے رکھنا تھا. انہوں نے کہا کہ دے ڈیمولشڈ کعبہ بیکاز اٹ واز اباؤٹ ٹو بریک ڈاؤن بیکاز آف فلڈ. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیں گے، لیکن یہ جو ہجر اسود ہے، دس از آور رائٹ ٹو پٹ ٹو پلیس اٹ ان دا رائٹ پلیس ان کعبہ. ہم رکھیں گے اس کو اپنے ہاتھوں سے، ہمارا قبیلہ زیادہ اس چیز کا حقدار ہے. بس مرنے مارنے پر تلے ہوئے تھے تو کسی نے کہہ دیا کہ جو مسجد میں پہلا بندہ آئے گا اس کو ہم اپنا حکم بنا لیں گے اور وہ فیصلہ کر دے گا. And Prophet sallallahu alaihi wasallam was a young man at that time, and he entered the masjid, and they were so happy, and they shouted and screamed کہ al-Amin as-Sadiq al-Amin آ گیا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب خیر ہوگی. یہی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جھوٹی ہیں، لیکن وہ جھوٹا کہتے ہوئے خود شرمندہ ہو رہے ہوتے تھے کہ یہ ان پہ جھوٹا کا تان نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہیے ان کو کہ میں کتنے سال تمہارے ساتھ رہا ہوں، یعنی 40 سال تک میں نے آج تک کوئی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، تو میں اللہ پہ جھوٹ باندھوں گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو سچائی کا مطلب ہوتا ہے، صدق کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا واقعہ ہے ویسی ہی بات کرنا، جیسی حقیقت ہے ویسی بات کرنا. اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کذب، اور کذب کا مطلب ہوتا ہے خلاف حقیقت بات کرنا، یعنی جو بات نہیں ہے آپ اس کو کر رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی خود سچے ہیں، خود حق ہیں، اس لیے ان کو سچ اچھا لگتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. یعنی دس از سم تھنگ بگ. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جھوٹا ہو اور جو حق کو چھپانے والا ہو، سچ کو چھپانے والا ہو. کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حق کو چھپاتا ہے، جو سچی بات ہوتی ہے اس کو ڈھک دیتا ہے، حق کو ظاہر نہیں کرتا. اب دیکھیں کون سا اس دنیا میں بندہ ہے جس کو گائیڈنس اچھی نہ لگتی ہو، آپ کا جی پی ایس نہیں ہو اور آپ باہر جا رہے ہو اور آپ کہیں اف اللہ کون سی سڑک پہ جاؤں، تو آپ گاڑی روک کر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں کسی سے پوچھوں کوئی مجھے راستہ بتا دے، اور جو کوئی بتا دیتا تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہو اف اللہ میں تو کتنی سڑکیں مڑتی اور کتنا جو ہے نا پیٹرول ضائع ہوتا، کتنی میری وقت ضائع ہو جاتا، اور یہ گائیڈنس مل گئی ہے، یہ پتا چل گیا کہ کون سے راستے پہ جانا ہے، میری تو زندگی آسان ہو گئی. آپ کی مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، آپ کی خوشی بحال ہو جاتی ہے، آپ کی کنفیوژن چلی جاتی ہے، آپ سکون میں آ جاتے ہیں. کب؟ جب کوئی گائیڈ کرتے آپ کو. پھر انسان کتنا کھپتا ہے. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہوا نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے اس کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے، کہ یہ ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں گائیڈ کر دیتی ہے، لائٹ آن کر دیتی ہے، ہمیں کمرے کی پوری سچویشن سمجھ آ جاتی ہے.
دنیا کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے جس دنیا میں ہم موجود ہیں. تو جیسے سچ زندگی کو آسان بناتا ہے ویسے ہی جھوٹ کیا کرتا ہے زندگی کو ڈیفیکلٹ بنا دیتا ہے. آپ کو پتا ہے جھوٹ کے اوپر جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ جھوٹا جو ہے وہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور 100 جھوٹ بولتا ہے. کیوں پتا ہے آپ کو؟ کیونکہ اس کو یاد رکھنے کے لیے مشکل ہوتی ہے. جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے. سچ کو تو یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. سچ تو سچ ہے. آپ نے کہنا یہ ہوا تھا. لیکن جب جھوٹ کسی نے بولنا ہوتا ہے تو وہ اس کو ریکریٹ کرتا ہے سچویشن کو. اور پھر اس نے ایک بندے کو بتانا تو جب دوسری دفعہ پوچھا جائے گا تو اس کو پھر سے سوچنا پڑے گا کہ میں نے پہلی دفعہ کیا کہا تھا. اور پھر اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے اور تھوڑی سی اور چینج آ جاتی ہے اور جھوٹ کے اوپر جھوٹ کے اوپر جھوٹ. کبھی میں بچوں سے کہتی ہوں نا, میں کہتی ہوں کہ جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ڈرتا ہے. ہمیشہ ڈرتا ہے. اس کے دل میں نا خوف بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی کسی کو پتا چل گیا تو چل گیا تو پھر کیا ہوگا. جیسے گلاس ٹوٹتا ہے, آپ نے توڑ دیا اور آپ اس کو چھپا دیتے ہو. اب امی نے جس وقت کہنا ہے کہ یہ چھٹا گلاس, تو آپ کا دل دھڑکنے شروع ہو جانا. وہ پانی گلاس کا دینا تو آپ کا دل دھڑکنے شروع ہو جانا. آپ نے سمجھنا بس امی کو پتا چل گیا. لیکن جب آپ نے پہلی دفعہ میں کہہ دیا امی میرے سے غلطی ہو گئی ہے, امی کہیں گی کیا؟ جی گلاس ٹوٹ گیا. تو بیٹے کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا تو اب ادھر نہ جانا, مجھے اٹھانے دینا کانچ. آپ کی زندگی آسان, قصہ ختم. لیکن جب آپ نے چھپایا اور کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا, مجھے تو نہیں پتا, تو پھر اب آپ ہر ایونٹ پہ جب گلاس کا نام آنا ہے اور آپ کا دل دھڑکنا ہے. اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے. اگر ہم کہیں پر غلط بیانی کرتے ہیں تو پھر ہر دفعہ جب اس غلط بیانی کے بارے میں ہلکا سا وہ کی ورڈ ہوتا ہے نا, کی ورڈ بھی آتا ہے, تو ایک دم ہمارے دل دھڑکنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں ڈر لگ جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. دیر آر سو مینی, اس وقت یہ جھوٹ کا زمانہ ہے. اس وقت بڑے لیول پر, گورنمنٹ لیول پر اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں اور منہ کے اوپر when you know that this is a lie but they can do that. اور پھر وہ وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اور بچوں تک چلی گئی. آپ اسکول میں جتنا جھوٹ بولا جاتا ہے, آپ you can't even imagine. The teachers know that the children are lying all the time. اور مائیں جھوٹ باپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور اپنی پکچرز کو اور خوبصورت بنانے کے لیے فوٹو شاپ کر کے اپنے آپ کو ینگ, اپنے آپ کو پتلا, اپنے آپ کو خوبصورت, اپنے چہرے کو بالکل صاف ستھرا کر کے, یعنی دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ آر گوئنگ آن. بندے نہ اپنے آپ سے سچ بول رہے ہیں, نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سچے ہیں, نہ اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے ہیں, نہ اپنے اسپاؤس سے سچے ہیں, نہ اپنی اولاد سے سچے ہیں. تو پھر جب سچ نہیں ہوگا اور ہر جگہ پہ آپ نے جھوٹ کا پوائزن تھوڑا تھوڑا ڈالا ہوا ہے, تو وہ کڑواہٹ اور وہ تکلیف تو لگے گی. یعنی نہ ہم اپنے رشتوں میں سچے رہ گئے ہیں, نہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پورے سچے ہیں. ایک اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہی سچے ہو جائے نا, ٹروتھفلی, سنسیئرلی اوبیڈینٹ ٹورڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ, یقین کریں ہماری سب زندگی سیٹ ہو جائے. ہمیں ڈر لگنے لگ جائے کہ جھوٹ بولنے سے فائدہ کیا ہے. اگر میں سچ بولتی ہوں اور میں تھوڑا سا مجھے ڈانٹ پٹ جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے, I will be free. I don't have to what do you say, be scared all the time. عورتیں جھوٹ بول کے کہ ان کے گھر جا رہی ہیں, اپنی امیوں کے گھر چلی جاتی ہیں. اور یہ نہیں میں کہہ رہی کہ امی کے گھر نہیں جانا چاہیے, لیکن غلط بیانی. اور یہ کہہ کے کہ امی کے گھر جا رہی ہوں, اپنی سہیلی کے گھر چلے جانا یا مال میں چلے جانا. تو پھر ڈیفینیٹلی بچے اپنے ماں باپ کے رویوں کو اور اپنے ماں باپ کی چیزوں کے بیہیویئر کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو کلاسیکل مثال ہے نا, وہ تو ہم اپنے گھروں میں پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ہر ملک میں, پاکستان میں کہہ جاتی ہوں پر کیونکہ میں پاکستانی ہوں, تو کہ بیٹا بتا تو باہر کوئی دوست آئے ہیں, جا کے کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے. ٹیلی فون آیا تو امی نہیں ہے,
کہو سو رہی ہے. امی جاگتے ہوئے میں بچے کو کہہ رہی ہیں کہہ دو سو رہی ہیں. تو اب بچے نے کیا دیکھا ہے؟ اوکے کچھ سچویشنز میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. کیوں امی جھوٹ بول رہی ہیں تو امی تو بڑی ہیں, امی کو تو پتا ہوگا. تو پھر ڈیفینیٹلی بچہ جھوٹ بولے گا. وہ کہے گا میرے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر اس میں حرج نہیں نہ ہوگا. تو خلاف حقیقت بات ہے یہ کہ مائیں بچیاں جوان ہو گئی ہیں لیکن مائیں دے وانٹ ٹو لک لائک دیم. اپنے بال رنگ کے, ان کو بلانڈ کر کے, اپنے کپڑے تنگ پینٹیں پہن کے, اوپر چھوٹے چھوٹے کوٹ پہن کے, کہ بس لوگ ہمیں کہیں کہ میں اپنی بیٹی کی چھوٹی بہن ہوں. بس یہ لوگوں کو احساس ہو جائے. دیٹس اے لائی. یہ جھوٹ ہے. آپ بڑی ہو گئی ہیں, آپ اس کی امی ہیں. Behave like that and you would be able to perform your duties well. آپ بے شک آپ خوبصورت لگیں, بے شک آپ پتلی لگیں, بے شک آپ ینگ لگنا چاہتے ہیں, لیکن آپ پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جیسے آپ کے آپ نے اپنے آپ کو سجایا سنوارا اور رکھا ہوا ہے, اسی لحاظ سے پھر آپ کو بہیو بھی کرنا پڑتا ہے. یو نیڈ ٹو ٹاک لائک اے گرل. اور وہ وقار اور وہ جو رسپیکٹ اور وہ جو ایک آ ہوتی ہے ماں کی, وہ چیز اس سے چلی جاتی ہے. تو اپنی ڈگنیٹی, اپنی سیلف رسپیکٹ, اپنے اللہ کے ساتھ سچے ہونا, اپنی ذات. ہم تو اپنی ذات کے ساتھ بھی سچے نہیں ہے نا, اپنی ذات کے ساتھ نہیں سچے, اپنے سے بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اگر نہیں ہے کوئی بیچ میں کوئی کوالٹی ہمارے میں تو ہم اگر اس کو ظاہر کریں, نہیں ہے. بی ٹروتھفل ٹو یور سیلف, ایکسپٹ اٹ. یہ ایکسپٹینس جو ہوتی ہے نا, یہ بہت سارے معاملوں کو سالو کر دیتی ہے. کہ ہاں یہ مسٹیک ہے, ہاں جی اس میں میری کمی ہے, ہاں جی اوکے ایکسپٹ کر لیا تو, بٹ دیر از اے روم فار امپروومنٹ. بٹ وین یو ڈونٹ ایکسپٹ the reality, then you're living a life which is based on lie. اور لائر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا. سو ہم نے اس سبق سے, یہ جو اب ہم صدق کا پڑھیں گے, اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ I need to be truthful to myself, I need to be truthful to my creator, to my prophet. آپ کو پتہ ہے کہ آپ صدقے کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سچائی کو شو کرتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بڑے ہیں میری زندگی میں, آپ سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی بھی نہیں ہے. then you are being truthful to اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ اپنی سچائی کو, اپنے صدق کو ظاہر کر رہے ہیں اللہ کے لیے, اور اللہ کی راہ میں پیسہ نکال کے سچ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ پیسہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. کہ look I am giving this money in your way. آپ اپنی سچائی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنفرم کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے اس صدقے کو صدقہ کہتے ہیں کہ آپ سچ کو کنفرم کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. تو سچ کا جو الٹ ہوتا ہے, سچ اللہ کی پسند کی چیز ہے, اور جب سچ کا الٹ ہے کہ جو اللہ کو نہیں پسند. اب آپ دیکھیں کہ منافق جو تھے وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے, پہلی صف میں کھڑے ہو کے. They could have been the best companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They saw him, they met him, they listened to his talks, and they prayed with him. Astaghfirullah al-azim. But they ended up as a kafir, as a disbeliever. کس وجہ سے؟ جھوٹ کی وجہ سے. جھوٹ بولا انہوں نے اپنے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, پروفٹ کے ساتھ, اور سمجھا جیسے آپ سورہ بقرہ کے شروع میں کیا ہے, جو منافقوں کی ڈیفینیشن شروع ہوتی ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہ تو اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے تھے.
تو وہ جھوٹ جو بول رہے تھے کہ دل میں کچھ اور رکھا ہوا تھا اور زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے کیسی زبردست پکڑ ہوئی اور کتنا بڑا ان کو سٹیٹس مل جانا تھا، اور وہ کدھر اینڈ اپ کیے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پر ہوں گے بیکاز آف دیئر لائی. کہ منہ سے کہنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، جو میری الہ ہے، جو میری عبادت کا حقدار ہے، انہیں کی بات میں نے ماننی ہے، لیکن بات مانے اپنی ذات کی، اپنے نفس کی، اور جھوٹ بولے. تو جھوٹ ایک بہت اتنی گندی چیز ہے کہ یعنی جھوٹ سے شیطان کے دروازے کھل جاتے ہیں. شیطان آسانی سے آپ کو ایک کے بعد ایک دروازہ کھولتا جائے گا برائی کا، اور انسان اس میں گھستا چلا جاتا ہے، اندر جاتا 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 ہے، ڈوب جاتا ہے اس کے اندر. شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے راستہ. سب سے پہلا ہے کہ جھوٹا بنا دے کسی کو. اب آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ جن کے بچے خراب ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ جھوٹ سے ہوتا ہے. کدھر گئے تھے بیٹا؟ جی میں دوستوں کے ساتھ تھا. اوکے. اور وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے. اور کیا کھایا بیٹا؟ یہ جی. اور کچھ اور کیا ہوا. یعنی they start to lie and then what happens؟ جھوٹ بولتے 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 نعوذ باللہ بہت برے ڈرگز میں پڑ جاتے ہیں، اور بہت بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں، بہت بری کمپنی میں پڑ جاتے ہیں. لیکن سٹارٹ کہانی کہاں سے ہوئی؟ جھوٹ سے ہوئی. تو جھوٹ اتنی گندی چیز ہے کہ وہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. نہ دنیا میں اس کی عزت رہتی ہے اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں. تو آگے اس کا حل ہے، اگلی آیت میں اس کا حل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، یعنی ہم سب، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فیل کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں، آپ کی نیتوں کو جانتے ہیں. یعنی کمرے میں اگر کیمرہ لگ جائے، جن جن جگہوں پہ کیمرہ ہوتا ہے وہاں پر انسان کیسے بیٹھتے ہیں؟ اسپیشلی شادیوں میں جب عورتوں کی مووی بن رہی ہوتی ہے تو وہ کیسے بیٹھتی ہیں؟ بڑی سیٹ ہو جاتی ہیں، ایسے چپڑ 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 کر کے باتیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب مووی کیمرہ ان کے سامنے آتا ہے تو ایسے لگ جاتی ہے جیسے بہت مہذب اور خوبصورت، اور جیسے ہی وہ ہٹتا تو پھر سے ویسے ہی ہو جاتی. کیمرہ ہونے سے ہی ایک دم انسان کی اٹھنے بیٹھنے، اس کی حرکات سکنات میں فرق آ جاتا ہے کہ اس کو پتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے، میں اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا، ریکارڈ ہی نہ ہو جائے. جہاں پر یہ پتا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جب آپ اکیلے ہیں، جب لوگوں کے ساتھ ہیں، جب دین کی محفل میں ہیں، جب شادیوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طرح بہیو کر رہے ہیں. تو کتنا ڈرنا چاہیے، کتنی شرم آنی چاہیے. تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ دو لفظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بندے نے کہے تھے، تو حضرت عمر نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا تھا اور کہا تھا عمر اللہ سے ڈرتا ہے. تم نے یہ بات کیوں کہی؟ عمر اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی ایک امیر المومنین جس سے ملک کے بادشاہ کانپتے تھے، عمر کا نام آ جاتا تھا تو وہ ڈر جاتے تھے. ایسا بندہ جب ان سے یہ کہا گیا اللہ سے ڈرو تو انہوں نے اپنا گال زمین پہ رکھ دیا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے اللہ کے آگے، کیوں اللہ اتنی بڑی بات کی ہے. اتقوا اللہ، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ جو ساتھ ہوتا ہے نا میری پیاری بہنوں، یہ جو کمپینین شپ ہوتی ہے، that makes the task easy. جیسے اچھا اب روزے آنے لگے، آج ہمارا وہ بھی ہے دور قرآن پر، اس میں بھی میں مینشن کروں گی. پر کیا ہوتا ہے کہ جب عام دنوں میں روزے رکھنے ہوتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے. ہسبینڈ آ کے کہتے ہیں اوہ تم نے پھر روزہ رکھا ہوا ہے،
کیوں جی آپ کو میرے روزے سے کیا تکلیف ہوگی, کیا پریشانی ہوگی؟ اور نہیں, ہم نے کھانا کھانے جانا تھا اور یا بچے آج تھے تو کھانا ساتھ کھانا تھا, بس تم ہر وقت روزے ہی رکھتی رہتی. اٹ از سو ڈیفیکلٹ بیکاز یعنی آپ اپنے اوپر تو قابو کر سکتے ہیں لیکن لوگ نہیں, کیونکہ ماحول نہیں نا بنا ہوتا. لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سب روزے رکھنے لگ جاتے ہیں, آپ کو کمپنی مل جاتی ہے. آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا تم نے آج کیوں روزہ رکھا ہوا, بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے, بس سب روزے رکھے ہوتے ہیں. ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, کوئی مشکل ہی نہیں رہتی, کیونکہ آپ کو کمپنی مل گئی نا, آپ اسٹرانگ ہو گئے ہیں, ماحول مل گیا. تو بالکل اسی طرح ہر اچھی یا بری عادت کے لیے ماحول جیسا ہوتا ہے انسان ویسا ہو جاتا ہے. اگر آپ کی سہیلیاں ایسی ہیں کہ جو گھروں میں جھوٹ بولتی ہیں یا جھوٹ بول کے کہیں ادھر ادھر آتی جاتی ہیں, تو پھر they would be able to what do you say, transfer that habit into you. اور ایسے ہوتا ہے, انسان کہتا ہے نہیں نہیں وہ بولتی ہے میں تو نہیں, وہ کہتی ہے میں تو نہیں. لیکن کمپنی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہوتی ہے, کہ تم اس کے دکان پہ جا کے بیٹھو تو اگر تم نے خوشبو کو ہاتھ نہ بھی لگایا ہوگا, لیکن جب تم اٹھو گے تو تم سے خوشبو آ رہی ہوگی. اور برے دوست کی مثال کیسی ہے کہ کوئلے کو یہ لوہار کی کیا وہ دھواں دھونکنے والا جو ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں. جی ٹھنری, وہ ہاں جہاں چمڑی پہ کرتے ہیں نا, بہت بدبو ہوتی ہے, ٹھنری. نو 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 نہیں, وہ یہ اس کی مثال نہیں دی تھی, یہ کوئی اور اس کا تھا کہ جہاں پر وہ کرتے ہیں لوہے کی چیزیں یا کوئی ایسی چیز بناتے ہیں, میں دیکھ کے بتا دوں گی. تو وہاں پر دھواں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے پاس جائیں تو ایون تو کہ آپ نے کسی چیز کو ٹچ نہ بھی کیا ہو, لیکن آپ کے کپڑوں سے دھوئیں کی بو آئے گی, اور آپ کا کہیں نہ کہیں سے کپڑا جل گیا ہوگا یا اس کو کالک لگ گئی ہوگی. تو برا دوست ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کی کمپنی میں رہ کے امپاسبل ہے کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ لینا, کچھ نہ کچھ آپ کے اندر آ جاتا ہے, انکانشیسلی آپ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. میری امی, she was very young when she got married. So what happened that میرے ابو جو تھے وہ صبح چلے جاتے تھے, اور ان کی جو فرینڈ تھی میری امی کی, امی پورا برقع پہنتی تھی اور ابو سے ڈرتی بھی تھیں اور ان کی وفادار بھی تھیں, اور پتا تھا کہ جب وہ گھر سے جاتے ہیں تو یہ گھر سے نکلتی نہیں تھی اس وقت, مطلب ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ میں ان سے پوچھ کے ہی جاؤں گی. تو ان کی ایک فرینڈ تھی, تو اس نے کہا کہ تم نے کبھی یہ بازار دیکھا, آئی ڈونٹ نو کہ کس چیز جگہ پہ جانے کا کہا, کہ تم نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو کہتی ہیں ہائے کبھی بھی تم بازار نہیں کی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں. کہنے لگی چلو آج میں تمہیں دکھاتی ہوں, اور تمہارا ہسبینڈ تو گیا ہوا ہے, اسے کیا پتا کہ تم کہیں گئی ہو, ہم تو جلدی سے جا کے تو دیکھ کے تو واپس بھی آ جائیں گے. امی نے کہا اچھا, برقع پہنا. اور میری بڑی باجی نے یہ واقعہ سنایا تھا, کیونکہ ہم تو اس وقت پتہ نہیں پیدا بھی نہیں تھی. تو کہتی ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا امی نے اور ان فرینڈ کے ساتھ چل پڑی, اور ہماری گھر کی سڑک تھی, یعنی سڑک انہوں نے پار کرنی تھی, اور سڑک کے بیچ میں درمیان میں ایک فٹ پاتھ ہوتا تھا, کہ ایک سڑک پار کی, اس فٹ پاتھ پہ گئے اور پھر دوسری سڑک پار کرنی. تو کہتی ہیں کہ درمیان میں امی پہنچ کے نا, تو اپنی سہیلی سے کہتی ہیں اگر میرا ہسبینڈ تو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, میں نے نہیں جانا کہیں. وہیں سے میری باجی کا ہاتھ پکڑا اور ادھر ہی سے واپس گھر. یعنی دس از سچ اے اسٹرانگ تھنگ کہ آپ کو کس طریقے سے کوئی بھی کسی وقت پھسلا سکتا ہے. صحیح بات ہے نا, کمپنی از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ نے کس کی. تو اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں نا کونوا مع الصادقین, آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو آپ کی ٹاسک ایزی ہو جائے گی, آپ کے لیے سچ بولنا آسان ہو جائے گا. ورنہ جھوٹوں کی محفل میں بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں آج کل تو سچ بولنے کا زمانہ ہی کوئی نہیں, آج کل تو سچائی کا زمانہ ہی نہیں ہے جی, کوئی ضرورت نہیں ہے سچ بولنے کی. کریں کام, آپ کے جس طرح کام نکلتے ہیں اس طرح کام نکالیں, فکر نہ کریں, سب لوگ یہی کر رہے ہیں. تو بندہ کہتا ہے اوکے, اگر سب کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے سچائی کے ساتھ میرا تو کوئی کام نہیں ہونے والا. اس کو سچ بولنا پھر مشکل لگنے لگ جاتا ہے.
تو اس لیے if you want to make your life easy and according to the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala, you need to find good friends. You need to stick with those friends جو آپ کو سیدھے راستے پر رکھتے ہیں, اور پھر آپ کی زندگی میں یقین کریں بہت سکون آ جاتا ہے. آج ایک حدیث پڑھیں گے, کیا ٹائم ہوا ہے, اور اس کے بعد میں آپ کو ایک کہانی سنا دیتی ہوں, اس کے بعد میں چاہوں گی انشاءاللہ تعالی. اوکے, حدیث کیا ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان الصدق یہدی الی البر, کہ بے شک سچائی نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے, نیکی کا راہ دکھاتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, اور جو نیکی ہوتی ہے وہ جنت کی طرف راہ دکھاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ, اور بے شک ایک شخص, لَيَصْدُقُ, البتہ سچ بولتا ہے, حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا, یہاں تک کہ وہ سچائی کو کنفرم کرنے والا ہو جاتا ہے, یعنی صدیق بن جاتا ہے. وَإِنَّ الْكَذِبَ, اور بے شک جھوٹ, يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, گناہوں کی طرف ہدایت کرتا ہے, گناہوں کی طرف آسانی کر دیتا ہے, گائیڈ کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ, اور بے شک گناہ, يَهْدِي إِلَى النَّارِ, وہ آگ کی طرف لے جاتا ہے, آگ کی طرف گائیڈ کر دیتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ, اور بے شک ایک شخص, لَيَكْذِبُ, البتہ جھوٹ بولتا ہے, حَتَّى يُكْتَبَ, یہاں تک کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے, عند اللہ, اللہ کے پاس, کذابا, جھوٹا. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ امیزنگ بات ہے, کتنی آسان سی بات ہے کہ جھوٹ, سچ کیا کرتا ہے؟ سچ آپ کے کون سے راستے آسان کرتا ہے؟ نیکیوں کے راستے آسان کرتا ہے. لوگ آپ کی طرف, جو سچے لوگ ہوتے ہیں, جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور ان کے تھرو نیکی کے دروازے کھلتے جاتے ہیں. آپ آرام سے نیکیاں کرتے رہتے ہیں, آپ کے لیے نیکیاں آسان رہتی ہیں. لیکن اور پھر وہ نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ جنت کا راستہ آسان کر دیتی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو رجسٹر ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی جو کیٹیگریز ہے جس میں وہ ڈالتا ہے انسانوں کو, وہاں پر ایک بندہ صدیق لکھا جاتا ہے. یہ اتنا سچا ہے کہ یہ صدیق ہے. حضرت ابوبکر کو صدیق کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ اتنا سچ بولتے تھے کہ وہ سچائی کو کنفرم کرنے والے بھی بن گئے. آپ سچ بولتے رہتے ہیں. جب صدق یصدق, تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کنفرم کرنا, سچائی کی تصدیق کرنا, سچائی کو کنفرم کرنا. تو آپ کی کتنی بڑی شان ہو کہ آپ سچ بولتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں, وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجسٹر رکھا ہوا ہے سچے لوگوں کا, اس میں آپ کا نام بھی آ جائے, آپ صدیق لکھے جائیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کیسے سچ بولتے جب پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا, ہاں حق ہے, سچ ہے, سچ کہہ رہے ہیں, 7 آسمانوں سے ہو کر آئے ہیں, معراج سے ہو کر آئے ہیں, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل سچ ہوگا. وہ باقی بھی اللہ کے پیغام مجھے پہنچاتے ہیں, تو اس معاملے میں بھی وہ سچے ہی ہیں, تو صدیق ہے, صدیق بن گئے. تو اپنے لیے اس چیز کی امید کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی صدیقوں میں لکھ. اور جھوٹ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہوں کے رستے کھولتا ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ایک جھوٹ بندہ بولتا ہے اور پھر بری کمپنی میں پڑ جاتا ہے, پھر جھوٹ بولتے ڈیپ انسائیڈ فجور, اور وہ گناہ کیا کرتے ہیں؟ آگ کی طرف لے جاتے ہیں. وہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہانی سچی ہے کہ خود سے بنائی ہوئی ہے, کہ ایک بچہ جو تھا, اس نے یعنی ایک آدمی نے قتل کیا, اور وہ جب اس کے پاس پیش ہوا جج کے, تو اس نے کہا ہاں کیا ہے, اور مجھے بس, اس نے کہا آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنی امی سے ملنا ہے. تو اس کی ماں کو بلایا گیا, تو اس نے کہا نہیں, قریب مجھے چاہیے اپنی ماں. اور جب قریب آئی تو اس کا کان اس نے کاٹا, اس نے اس پہ چک لگایا, تو وہ چیخی. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ تم کر رہے ہو, یہ کیا تم نے کیا؟ اس نے کہا کہ میں جب چھوٹا تھا
تو میری ماں انہی کانوں سے میرے جھوٹ کو سنتی تھی، دیکھتی تھی میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں اپنے بستے میں چیزیں لے کر آتا تھا اور وہ میری چیزیں نہیں ہوتی تھی اور میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں وہ چیزیں خریدتا, اور میں اس سے جھوٹ بولتا تھا ایک بچے کے طور پر, اور اس کو سمجھ آتی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اور اس نے مجھے اس وقت نہیں پکڑا اور اس نے مجھے سچائی کی طرف ہدایت نہیں کی, اور میں ان جھوٹوں کو بولتے 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 میں چور اور ڈاکو اور اس کے بعد میں آج قاتل کے روپ میں آ گیا ہوں. تو کیا ہوا کہ جھوٹ سے کہانی شروع ہوئی. کبھی بھی اپنے بچوں کی بیگ ضرور چیک کیا کریں, ان کی چیزیں ضرور چیک کیا کریں, یہ چیز کہاں سے آئی ہے, کدھر سے آئی ہے, کس نے دی ہے. استاذہ بتایا کرتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کے بیگ چیک کیا کرتی تھی, اگر جیسے وہ اریزر ہوتا ہے نا, اس کے چھوٹا سا ٹکڑا بھی ان کا نہیں ہوتا تھا تو کہتی تھی کل یہ بیگ میں نہیں ہونا چاہیے, جس کا ہے اس کو دے کر آؤ. تو بچوں کے ساتھ, یعنی اصل میں تو بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کیا کریں اور پھر یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ ہم اپنی زندگی میں کیا چوائسیز کر رہے ہیں, تاکہ ہمارے بچے اگر ہم حق پر ہیں تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ باذن اللہ وہ حق پر ہی رہیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا. تو جھوٹ جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے, اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور ایک شخص اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جو بھی چیز ہے اس میں لکھ دیا جاتا ہے شدید جھوٹا. کاذب از اے سمپل لائر, کذاب از اے بگ ٹائم لائر. جتنا عربک میں جتنی لیٹرز کا اضافہ ہوتا جاتا ہے نا, اتنی اس میں شدت آ جاتی ہے, اس میں میننگ ایکسٹرا ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس صدیق لکھا جانا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. چھوٹے چھوٹے جھوٹ یہ جو مائیں بولتی ہیں نا, ابھی آئے گا پولیس تمہیں پکڑ لے گی, جن بابا آ رہا ہے, کوئی بھی ایسے جھوٹ, یہ مائیں تو سمجھتی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور اس کو بولتی جاتی ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کیا کہا تھا, جس عورت نے کہا تھا اپنے بچے کو بلانے کے لیے ایسے کہا کہ آؤ یہ دوں گی میں تمہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے, تو اس نے کہا کھجور. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نہ ہوتی اور تم اس کو ویسے ہی بلاتی یہ کہہ کے کہ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں اور نہ دیتی, تو تمہارا جھوٹ لکھا جاتا. اب اس پر آ کے ذرا سوچیں کہ ہماری تو مائیں کس کیٹیگری میں فال کریں گی. وہ کاذب کی کیٹیگری سے تو نکل گئی ہوں گی, کیونکہ اتنے جھوٹ بولتی ہیں اپنے بچوں سے, ہر وقت جھوٹ بولتی ہیں چھوٹی بڑی باتوں میں. تو کم از کم یہ تو چھوڑ دیں, یہ ایسے جھوٹ ہیں جو آسانی سے چھوڑ سکتا ہے انسان. اس کو سوچے تو صحیح کہ یہ میری کرامن کاتبین اس کو جھوٹ کے خانے میں لکھ رہے ہوں گے, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے بچوں سے جھوٹ بولوں, میں کوئی اور طریقہ کر سکتی ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے بچے میری بات سنیں. اچھا, اس سچائی کے اوپر میں آپ کو جلدی سے کہانی سناتی ہوں. آئی تھنک آپ نے سنی ہوگی, اینی ویز میں پھر بھی آپ کو سناؤں گی کیونکہ ریمائنڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. کہ حضرت ابن کعب, ایک سیکنڈ, ہاں, کعب بن مالک کی کہانی جو غزوہ تبوک میں ہوئی تھی. غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا جو بہت مشکل تھا, رومنس کے ساتھ جنگ تھی اور سفر بھی بہت سخت تھا. تو اس وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہہ دیا تھا کہ سب نے نکلنا ہے, کیونکہ یہ اتنا ضروری کام تھا کہ وہ they were about to attack, اور انہوں نے آگے بڑھ کر اور ان کو روکنا تھا. تو حضرت کعب بن مالک, کیا نام ہے ان کا, ابھی میں نے کیا بتایا تھا, حضرت کعب بن مالک, یہ تو بتایا تھا نا, ہاں, کعب بن مالک نے کہا, کہتے ہیں وہ اپنی کہانی خود سے سناتے ہیں, سوری فار دس, کہ کہنے لگے کہ اس واقعے سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی بھی نہیں ہوتی تھی, اور اس جنگ میں تو میرے پاس 2 سواریاں تھیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے. جب یہ جنگ ہوئی تو بڑی سخت گرمی کا زمانہ تھا اور دور دراز جنگلوں کا سفر درپیش تھا اور دشمن بہت زیادہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آزاد رکھا تھا کہ جس طرح چاہیں دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کریں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر کر دیا تھا کہ سب کو بتا دیا تھا کہ سب نے جانا ہے اینڈ اسٹارٹ پریپیئرنگ. تو کہنے لگے کہ سب جب لشکر کی تیاریاں شروع ہوگی میں صبح اٹھتا اور تیاری جہاد کے لیے باہر نکلتا، لیکن خالی واپس ہوتا، یعنی اپنے کھانے پینے کی یا ساتھ لے جانے کی چیزیں اور تیاری سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا. دل کو بہلا لیتا کہ جب چاہوں گا کر لوں گا، ایک جلدی سے تیار ہو جاؤں گا. دن گزرتے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جہاد کے لیے چل پڑے. میں نے دل میں کہا 1-2 دن بعد تیاری کر کے ان سے مل جاؤں گا، یعنی تیزی سے جا کے دوڑا کے اپنی سواری کو اور مل جاؤں گا. اس عرصے میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا تھا، یعنی وہ سوچتے ہی رہ گئے. اینڈ ہی واز ہیلتھی ینگ، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے پیچھے رہنا بالکل صحیح نہیں تھا. میں تیاری کے لیے باہر جب نکلا اور لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا اور لشکر جنگ کرنے لگا. میں نے اب کوچ کا ارادہ کیا کہ جلدی سے پہنچ کر ان کے ساتھ مل جاؤں، لیکن یہ نہیں ہو سکا. اب جب میں باہر نکلتا تو دیکھتا کہ بازار میں جو لوگ مجھے نظر آتے تھے یا تو وہ معذور تھے، لنگڑے لولے تھے، اور یا پھر منافق. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو لشکر کو دیکھ کے پوچھا کہ کعب بن مالک کیا کر رہا ہے؟ تو بنی سلمہ کے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے مدینے میں ہی روک لیا ہے. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے غلط کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعب بن مالک میں تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں ہم نے دیکھا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یعنی he was that important کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خیال رکھتے تھے کہ وہ تو اتنے اچھے مسلمان ہیں، وہ کیوں نہیں جہاد میں آئے جبکہ میں نے حکم دیا تھا. تو یہ باتیں ہو رہی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں. میں غلط ہیلے سوچنے لگا، یعنی کہ جھوٹ بول دوں تاکہ آپ کے عطاب سے محفوظ رہ سکوں. چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ بچار سے میں دستبردار ہو گیا. اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتا. چنانچہ میں نے خود فیصلہ کیا. لوگوں نے کیا کہا؟ جھوٹ بول کے نکل جاؤ، کوئی بہانہ کر لو. لیکن کہنے لگے میں نے سوچ لیا کہ میں سچ سچ بات کہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ گھر نہیں پہنچ جاتے تھے، اچانک ہمیشہ مسجد میں جایا کرتے تھے. جیسے مردوں کو کیا کرنا چاہیے، جب وہ گھر آنے لگتے ہیں تو ان کو کال کر دینی چاہیے کہ ہم اتنے منٹ میں پہنچ رہے، تاکہ خواتین ذرا اپنے کپڑے چپڑے بدل لیں، گھر صاف کر لیں، ڈانٹ سے بھی بچیں اور خوبصورت بھی بن جائیں. سائڈ نوٹ کے طور پہ دو رکعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی. اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر عذر اور معذرت کرنے لگے جو منافق تھے، اور قسمیں کھانے لگے. اور اس بات سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وہ کیسے معذرتیں کر رہے تھے. ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے عذر کو قبول کیے جا رہے تھے اور ان کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں کے بھیدوں کو اللہ کے حوالے کر رہے تھے کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ تمہارا دل کا بھید کیا ہے، اللہ تمہیں معاف کرے. ٹھیک ہے. میری باری آئی تو میں نے سلام عرض کیا. آپ مسکرائے، لیکن ایسی مسکراہٹ نہیں تھی جو محبت کی مسکراہٹ ہو. پھر مجھ سے کہا یہاں آؤ. میں سامنے بیٹھ گیا. مجھ سے فرمایا تم کیوں رک گئے؟ کیا تم نے تیاری جہاد میں خریداری نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت آپ کے سوا کسی اور سے بولتا تو ایسے معقول عذرات پیش کرتا کہ ان کو قبول کرتے ہی بنتی، یعنی ماننا ہی پڑتا، کیونکہ مجھے بحث اور تکرار اور معذرت کرنا خوب آتا ہے. لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت جھوٹ بات بنا کر میں آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیں گے. اور اگر میں نے سچ سچ کہہ دیا تو حسن عاقبت کی مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے اگر میں سچ بول دوں گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے کوئی بھی معقول عذر نہیں پیش آیا، یعنی I don't have an excuse. میرے پاس جنگ میں شرکت نہ کرنے کا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ نے سچ کہا ہے، اب آپ چلے جاؤ.
اور انتظار کرو کہ اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. چنانچہ میں چلا گیا. بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کبھی کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا. دوسرے لوگوں نے ایکسکیوز پیش کیے تھے تو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ کوئی عذر کر دیتے کیونکہ وہ باقی سب کو بھی تو معاف کر رہے تھے اور استغفار کر رہے تھے ان کے لیے. یعنی ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ بھی جھوٹ بول دیتے تو ٹھیک تھا. غرض یہ کہ لوگوں نے اس بات پر مجھے اس قدر زور دیا کہ ایک بار میں نے ارادہ کر ہی لیا کہ واپس جاؤں اور کوئی ایکسکیوز تراش دوں, لیکن پھر میں رک گیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ 2 اور لوگ بھی ہیں جو سچ بول رہے ہیں, مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ. یہ دونوں مرد صالح تھے. اب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کر دیا. یہ سوشل بائیکاٹ ہوا ان کا کہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے. حتیٰ کہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے باہر نکلتا, بازار میں جاتا, لوگوں کو سلام کرتا, کوئی میرے سلام کا بھی جواب نہیں دیتا تھا. آپ کو پتا نا کہ ویسے تو 3 دن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ 3 دن کسی سے ناراض رہا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں, ہے نا. لیکن یہ ڈسپلن سکھانے کا وقت تھا اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی تاکہ باقی مسلمانوں کو بھی ایک سبق ہو جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں تو کوئی بھی اس کو ڈس اوبے نہیں کر سکتا کیونکہ پھر یہ اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے. تو 50 ڈیز تک کوئی ان لوگوں سے کسی نے بات نہیں کی. یہ ان 50 ڈیز کے دوران اپنے کزن کی دیوار پھلانگ کے اس کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ کی قسم تمہیں دیتا ہوں. اس کو سلام کیا, اس نے سلام کا جواب نہیں دیا, حالانکہ اس وقت کوئی بھی نہیں موجود تھا. دے کے گلے لگا لیتے کہ بھائی تم آئے ہو, بس میں لوگوں کے سامنے تمہارے سے مل نہیں سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. نہیں, اتنے ٹروتھ فل تھے کہ اکیلے میں بھی بھائی آیا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کوئی سلام کا جواب نہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم دے کے بتاؤ میں اللہ کو پیار نہیں کرتا, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا نہیں ہوں. تو انہوں نے آگے سے کچھ بھی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہم وہی کریں گے. اب کیا ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب مسجد میں جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر پرے کر لیتے, اور جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا یعنی نفل یا سنت پڑھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہوتے, جب میں سلام پھیر کے ان کی طرف دیکھتا تو وہ نظریں ہٹا لیتے. اور یہ چیز ان کو اتنی شاک گزرتی تھی کہ اللہ اگر میں اس حالت میں مر گیا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہوں اور وہ جواب نہیں دے رہے تو میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا, تو مجھے بخش دے. تو ایک دن کہتے ہیں میں بازار میں گھوم رہا تھا کہ ایک قبطی آیا اور اس نے کہا کعب بن مالک کہاں ہے, اور شاہ غسان کا ایک مکتوب. آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی پالیٹکس کتنی چلتی تھی کہ ان کے اندر جاسوس ہوتے تھے نا یہ منافق, تو کسی نے اطلاع پہنچا دی کہ 1-2 بندے ہیں ان کے ساتھ, وہ بڑے ٹروتھ فل تھے پروفٹ کے ساتھ, لیکن انہوں نے جنگ میں نہیں شرکت کی تو ان سے بائیکاٹ ہوا ہے. تو وہ لوگ پہنچ گئے اندر یعنی توڑنے کے لیے اور کہا کہ شاہ غسان نے تمہیں خط بھیجا ہے. Can you believe that کہ پالیٹکس اس وقت بھی ایسے ہی چلتی تھی. تو انہوں نے جب خط دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ تم سنا ہے کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہیں بہت ہی تنگ کر رہے ہیں اور تم سے بات نہیں کر رہے اور تمہارا سوچے تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری ٹیک کیئر کریں گے. انہوں نے خط کو ادھر ہی پھاڑا, آگ میں پھینکا, کہ میں تو آگے مصیبت میں پڑا ہوا, یہ کیا مصیبت میرے سر پر آ گئی. اس سے جان چھڑائی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو. تو انہوں نے کہا کیا طلاق دے دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ویسے علیحدہ ہو جاؤ, یعنی کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا, so that you can ponder, you can think what you've done. 50 ڈیز گزر گئے اور یہ کہتے ہیں کہ زمین میرے پہ ایسے جیسے تنگ ہوگی. آپ امیجن کریں کہ گھر میں اگر کبھی ہسبینڈ ناراض ہو, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کیسی جان پہ بن جاتی ہے انسان کو. نہ کھانے کا مزہ, نہ بیٹھنے کا مزہ, نہ سونے کا مزہ, پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ کیا مصیبت آ گئی ہے. بے چینی ہوتی ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائیں, ہے نا. اگر بچوں میں سے کوئی ناراض ہو جائے, کوئی بھی بات ایسی ہو جائے کہ کوئی ناراض ہو جائے تو دل کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے. یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بندے کو پتا ہے کہ میری تو عاقبت برباد ہو جانی ہے. تو یہ کہنے لگے کہ مجھ پہ تو زمین ایسی تنگ ہو گئی کہ مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں جاؤں تو جاؤں کدھر. اور ایک دن وہ گھر کی چھت پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور توبہ کر رہے تھے. تو کیا ہوا کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اطلاع دی کہ ان تینوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے, کعب بن مالک کی,
مرارہ بن ربی کی اور ہلال بن امیہ کی. لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے. یہ وہی لوگ ہیں جو 50 دن سے 50 ڈیز گزر گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کسی نے ان کو سلام تک نہیں کیا. وہی لوگ اللہ کا حکم سننے کے بعد دوڑے. محبت تو نہیں ختم ہوئی تھی لیکن اطاعت دیکھیں. یعنی جسٹ ہیو اے لک ایٹ دا لیول آف اوبیڈینس کہ کتنا زبردست تھا. اور میری طرف لوگ دوڑے اور ان دونوں کے پاس سے بھی گزرے اور میرے پاس بھی ایک سوار تیزی سے دوڑتا ہوا آیا لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا کامیاب ہو گیا. یعنی کسی نے ایک پہاڑی پہ چڑھ کے زور سے آواز دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. انہوں نے کہا جو شخص مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا میں نے اپنے کپڑے اتار کے اس کو پہنا دیے. جیسے جبا نہیں پہنا ہوتا تو انسان وہ خوشی میں اپنے کپڑے اتار کے اس کو پہنا دی. واللہ میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا اس لیے میں نے کسی سے ادھار لے کے کپڑے پہنے. یعنی اس جوش میں اپنے کپڑے دے دیے اور پھر دوسروں سے مانگ کے کپڑے پہن کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا. لوگ مجھ سے راہ میں جوک در جوک مل رہے تھے اور مجھے مبارکبادیں دے رہے تھے. میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ دوڑ پڑے, مجھ سے مصافحہ کیا, مجھے مبارکباد دی. مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ کام نہیں کیا. کعب نے طلحہ کے اس خلوص کو کبھی بھی نہیں بھولا. میں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. سبحان اللہ. میں کہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرتے تھے اپنے صحابہ سے کہ اب آپ دیکھیں کہ پہلے بھی ان کو دیکھ رہے تھے لیکن اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت نہیں دی. اور اب ان کا چہرہ چمک رہا ہے, کہنے لگے خوش ہو جاؤ, جب سے تم پیدا ہوئے ہو ایسی خوشی کا دن تم پر کبھی نہیں آیا ہوگا. میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ سبحان اللہ. یعنی آپ کی طرف سے ہے تو پھر مجھے اللہ کی طرف سے تو جو ہے خوشخبری ملنے کی زیادہ خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہو جاتے تھے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا تھا گویا چاند کا ٹکڑا ہو اور آپ کی خوشنودی آپ کے چہرے پر ظاہر ہو جاتی تھی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میری توبہ کی قبولیت کی برکت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنا سارا مال و متاع اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں لٹا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کرنا, کچھ رکھنا, کچھ صدقہ کرنا, یہی بہتر صورت ہے. میں نے کہا خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا میں اپنے لیے رکھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سچائی کی برکتوں کے سبب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے نجات بخشی. جھوٹ بولتے تو دنیا میں تو بچ جاتے جیسے باقی منافق بچے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ٹھیک ہے جاؤ چلے جاؤ اور اللہ پہ ان کا معاملہ چھوڑا تھا, یہ بھی بچ جاتے. لیکن بعد میں کیا ہوتا؟ تو کہتے ہیں کہ سچائی کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی ہے. اللہ کی قسم میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راست گوئی کا ذکر کیا پھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. اللہ سے دعا ہے کہ میں آئندہ بھی کبھی جھوٹ نہ بولوں. تو سچ جو ہوتا ہے وہ انسان کو بھلے تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے, یعنی ہو سکتا ہے کسی سے ڈانٹ پٹ جائے, کوئی سزا مل جائے, کچھ ہو جائے, لیکن سچائی الٹیمیٹلی سکون دیتی ہے, اطمینان دیتی ہے, عزت دیتی ہے. لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. جو لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں لوگ ان کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مذاق میں جھوٹ بولتا ہے, یہ دوسری باتوں میں بھی جھوٹ بولتا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ جو محدثین ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ اگر کوئی ایک محدث گئے تھے نا کسی کے پاس حدیث لینے کے لیے تو وہ بندہ اپنے گھوڑے کو بلا رہا تھا اور جھولی ایسے پھیلائی ہوئی تھی اور کہہ رہا تھا تو گھوڑا پاس آیا تو اس نے جھولی چھوڑ دی اور اس کی جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا, تم نے گھوڑے سے جھوٹ بولا کہ تم آؤ اور میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دیتا ہوں. تو اس نے کہا کیا ہو گیا, بلانے کا ایک طریقہ ہے. انہوں نے کہا نہ, تمہارے سے حدیث نہیں لیں گے کیونکہ تم جھوٹے ہو. جو گھوڑے سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ انسانوں سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے. تو جو مذاق میں جھوٹ بولتا ہے وہ نارمل زندگی میں بھی جھوٹ بولنے کا اس کے لیے آسانی ہے کہ وہ بول سکتا ہے اور لوگ اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے. لیکن جو انسان ہر چیز میں سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دیتے ہیں, لوگوں کا اعتبار بھی اس کو ملتا ہے اور اس کی زندگی آسان بھی رہتی ہے. میری پیاری بہنوں, دس از سچ اے بگ تھنگ. اگر ہم یہ نوٹس کرنے لگ جائیں کہ جیسے میں نے بچوں سے کہا تھا پچھلے رمضان کے بیچ میں ہم ان کو رمضان ٹریکرز دیتے ہیں اور اس میں یہ ایک ان کی ٹاسک تھی کہ اگر کبھی منہ سے جھوٹ نکل جائے تو ایک کراس لگا دو.
اور وہ کراس لگاؤ, دیکھو کتنی دفعہ, اور توبہ کرو اس سے, اور بتا دو کہ وہ بائی مسٹیک یہ ہو گیا تھا. اگر یہ توبہ کر لی اور یہ تو معافی مانگ لی اس بندے سے, تو اس کو اریز کر دو. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جب توبہ کرتا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ جیسے ایک توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, تو اللہ تعالیٰ اریز کر دے گا اس کو. But have a look, how many times do you make this mistake? تو ہمیں بھی اپنے دن کے بیچ میں غور کرنا چاہیے کہ کتنی چیزوں میں ہم ایگزیجریشن میں غلط بیانی کر جاتے ہیں. کبھی ایگزیجریٹ کرتے ہیں تو غلط بیانی ہو جاتی ہے, جھوٹ ہو جاتا ہے, جھوٹ لکھا جاتا ہے, تو وہ بھی نہیں کرنی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ نہیں بولنا, بچوں سے جھوٹ نہیں بولنا, اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا, اور جب بولیں تو اس کو ریئلائز کریں کہ دیٹس اے مسٹیک, اینڈ اس کی کریکشن کی فکر کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ میری زبان سے جھوٹ کو چھڑا دے. یہ دعا بہت ضروری ہے اپنی خاص دعاؤں میں. اب جب رمضان بھی آنے لگا ہے تو اس دعا کو یاد رکھیں کہ میں نے اس دعا کو بھولنا نہیں, کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچوں میں لکھ دیا. آمین.